بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So इंशाल्लाह ताला आज सूरह माइदा से हम शुरू करेंगे। कल सूरह निसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म की थी। और सूरह माइदा का जो मतलब है बेसिकली दस्तरखान को कहते हैं। और ये नाम इस सूरह को इसलिए दिया है कि एक आयत में ये वर्ड आया हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि ये पूरी सूरह उसके बारे में। बेसिकली हज़रत ईसा के जो कुछ हवारी थे उन्होंने मतलब कहा था कि अल्लाह ताला से अब कहें कि हमारे लिए दस्तरखान, हमारे लिए खाना पीने की चीज़ें भेजें। और वो यही था कि और फिर अल्लाह ताला ने वो उनको दी थी, और ये था कि अगर जब वो भेज दी जाएंगी उसके बाद फिर कोई इनकार की वजह नहीं रहती। तो इसमें इस सूरह में ये अगेन ये इसमें हलाल हराम से रिलेटेड काफ़ी वो भी बातें हैं। और ये मदनी सूरह है अगेन। तो मदनी सूरह में वैसे आप देख रहे होगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा हैं। अभी तक सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, ये सब मदनी सूरतें हैं। ठीक, तो काफ़ी रिजेम्बलेंस है इनके अंदर। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद वहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। अब ये देखें, अल्लाह ताला हलाल हराम का बता रहे हैं, साथ में बाउंड्रीज की बात हो रही है कि बाउंड्रीज को फॉलो करो। इसमें एक क्विक चीज जो है वो दिमाग में रखने की, एक तो हमारे दीन हमें बाउंड्रीज बताता है, कुरान के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए हमें लिमिटेशंस हमारी बताई गई हैं। बट देन देयर आर सम बाउंड्रीज जो कि जिस जगह हम रह रहे होते हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं। तो उन बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना, उनको भी पूरा करना, ये भी हम पे लाजिम है। हमारा दीन ये भी हमें सिखाता है। बाज़ दफ़ा होता है ना, जो एक वो कॉन्सेप्ट ये रसूलुल्लाह के ज़माने में भी था कि जी यहूदी कहते थे कि ये जो अरबी जाहिल हैं इनके साथ जो भी कुछ कर लो उस पर कोई पकड़ नहीं है। तो हमारे यहाँ मुसलमानों की बात की एक ये थिंकिंग है कि अच्छा नॉन मुस्लिम के साथ गलत कर लो, झूठ बोल दो, ये चीज़ वो कर लो, तो इसमें कोई पकड़ नहीं है। ये गलत थिंकिंग है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो जो बाउंड्रीज हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना है। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। जब एहराम पहन लिया हज या उम्रे का, तो उसके बाद शिकार नहीं कर सकते। ये आगे जाके बताया जाएगा कि समंदरी जानवर का शिकार हो सकता है, दूसरा उससे हटके नहीं हो सकता। ए लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो, ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्त दराजी करो, ना उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर खुदाबंदी की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए हैं, ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में काबे की तरफ जा रहे हों। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा ये थोड़ा सा बैकग्राउंड क्विकली बता दूं। ये 6th ईयर ऑफ हिजरी जो है ना उसके मतलब उसमें ये सूरह नाजिल हुई है। और उस 6 हिजरी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ था वो सुलह हुदैबिया का हुआ था। उसमें 1400 लोग लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उम्रे के लिए काबे मक्का गए, मगर मक्का वालों ने उनको एंटर नहीं होने दिया। फिर वहाँ काफी एक मतलब आपस की बातचीत के बाद एक पैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था कि मुसलमान अभी वापस चले जाएंगे और नेक्स्ट ईयर वापस आएंगे उम्रा करने। तो कुछ उससे रिलेटेड भी रूल्स ये बताए जा रहे थे, और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि उन लोगों ने तुम्हें अगर रोका है तो तुमने वही काम नहीं करना कि उनके साथ जाति के करो। ठीक है, ये चीज हमारे लिए भी एक लेसन होना चाहिए। कोई हमारे साथ कोई गलत बात करता है, कोई ज्यादती करता है, तो वो उसका और अल्लाह का मामला होगा। अगर मैं रिटेलिएशन में ज्यादती करूंगी मुझे उसका जवाब देना होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा अपने आप को दिमाग में रखनी है कि जस्ट बिकॉज उसने ये किया था तो मैं भी कर रही हूँ, तो मैं तो अपना जवाब दूंगी, मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगी, वो अपना जवाब देंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ये जो हमें रूल्स और रेगुलेशन अब इसके अंदर बता रहे हैं, ये साथ साथ अपने ऊपर इसको अप्लाई भी करते रहना है हमने। मतलब सोचना है कि कहाँ मैं गलत करती हूँ, कहाँ मैं सही हूँ।
ہاں جب تم احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ جو ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لوگوں سے ان کا ساتھ دو، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، اور جو کوئی غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، جو کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، چاہے جو بھی کچھ، چاہے دوستی ہے چاہے رشتہ داری ہے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو وہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی مردار مینس کہ جو جانور خود ہی مر گیا، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھوٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ یہ جو لاسٹ بات ہے کہ درندے نے پھاڑا، لیٹ سے کسی شیر نے کوئی ایک حلال جانور، جیسے لیٹ سے کوئی بکری پکڑ لی، اب وہ اس کے بعد اس نے دانت ہی گاڑے تھے، اس کے بعد آپ نے شاید ڈرایا، کسی انسان نے ڈرایا، وہ وہاں سے شیر بھاگ گیا، ابھی وہ بکری زندہ ہے، تو اگر اس وقت اس پہ چھری پھیر لی جائے تو وہ حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مر گئی تو پھر نہیں کھا سکتے، لیکن اگر اس کو کسی جانور نے چیرا ہے مگر ابھی اس کی سانس چل رہی ہے اور اس پہ ذبح کر لیا گیا تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ جو آستانے پہ یہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ہیں مزاروں پہ جا جا کے ان کے نام کی جو دیگیں اور ان کے نام کی ذبح ہوتے ہیں، یہ سب بھی منع کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی قسمت معلوم کرنے کے جتنے بھی ڈیفرنٹ طریقے ہیں، مطلب وہ پانسے ہیں یا مطلب وہ کہتے ہیں کہ تین بڑی چیزیں، علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے ان کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے فال گیری، مطلب فال نکلوانا، کہ مطلب مختلف لفظ لکھے ہوں گے، وہ پیپر نکالا یا کارڈ نکالا، ایک تو وہ طریقہ ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ توہم پرستانہ یہ کرنا، کہ نہیں اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، یا پھر جوا کھیلنا، کسی بھی قسم کا جوا، لاٹری، یہ تمام چیزیں یہ سب اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یہ والی جو آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ اپنی نعمتیں میں نے پوری کر دی ہیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ یہ ون آف دا لاسٹ آیاز ہے۔ اب بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دین کو کمپلیٹ کر دیا، تو اب میں اگر دین ریلیٹڈ کوئی بات کروں گی تو وہ بدعت ہے، وہ نئی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے بعد والی آنے والی جنریشن تابعین کی، یا ان کے بعد والی جنریشن تبع تابعین کی، اگر کوئی کام انہوں نے نہیں کیا تو اگر میں کروں گی دیٹ مینس کہ وہ بدعت ہے، وہ مجھے دین کا حصہ نہیں بنانا اس کو۔ لہٰذا حرام اور حلال کی جو قید تم پر عائد کی کر دی گئی ہے ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی جان پہ بنی ہوئی ہے، کھانے کو سوائے حرام کے کچھ نہیں مل رہا تو اتنا کھایا جا سکتا ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو عورتیں مطلب مردوں کو الاؤڈ ہے ٹیکنیکلی، مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب عورت یعنی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ وائس ورسا، ٹھیک ہے، عورت نہیں کر سکتی، مرد کر سکتے ہیں۔
کھانے کا بھی جو ہے اب اس کے بارے میں کچھ جو علماء ہیں ان کا یہی ہے کہ مطلب اہل کتاب کا کھانا آپ کھا سکتے ہو، مگر میجورٹی علماء کا یہ کہ اگر وہ ذبیحہ نہیں ہے تو یو کینٹ ایٹ۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے اشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، عورتوں کو ہاتھ لگایا یعنی فزیکل تعلق قائم کیا ہو، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، پس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب یہ تیمم کا ذریعہ بتا دیا گیا کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے، اب یہ مٹی ایگزیکٹلی اگر اس طرح سے مٹی زمین پہ نہیں بھی ہے تو دیوار جو ہے جس پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی لیئر مٹی کی کبھی ہو سکتی ہے یا لکڑی کی چیز یا جو کلے کی چیز، اس پہ کسی پہ بھی ہاتھ پھیر کے اپنے ہاتھوں اور منہ پہ پھیر لیا جائے، یہ وضو کی جگہ لے لے گا جس سچویشن میں پانی یا تو اویلیبل نہیں ہے یا کوئی بھی ویلڈ شرعی عذر ہے۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا نا، قالوا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے نا ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایمان پہلی شرط اور نیک عمل۔ تو پھر جو غلطیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں، جو خرابیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں، جو گناہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر دے گا ان سے اور معاف کر دے گا۔ رہی وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال پر تم پر کیا ہے، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ وہ بیسیکلی حضرت جو عبداللہ بن عباس ہیں ان کی روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مطلب اور صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ ان کو کھانے پہ بلائیں گے اور اچانک ان پر ایک دم حملہ کر دیں گے اور ان سب کی جان جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان لے لیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ اس دعوت پہ تشریف ہی نہیں لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ 12 آپ کو بتایا تھا 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور یہ اسی نے پھر 12 قبیلوں کو جنم دیا، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی، مطلب اس نے سیدھا راستہ کھو دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے یہ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، اور لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے احسان، یہ جو ایک میسج ہے کیا کہ احسان کی روش کے لوگوں کی
شارٹ کمنگز، لوگوں کی جو خرابیاں، غلطیاں یا کمیاں ہیں ان کی چشم پوشی کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس نہ کرنا. مطلب یہ ہمارے اندر ایک خرابی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمن اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور وہ راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ یعنی کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. یعنی جو آخری نبی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ تھے، اینڈ بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 500-600 سال کا وقت ہے، کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا. تاکہ تم یہ نہ جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جو مقدس سرزمین کا جو یہاں پر ذکر ہے یہ فلسطین کا ذکر ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا مسکن رہ چکی ہے. بیسیکلی فلسطین کو کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں پر میجورٹی نبی وہاں پر رہے ہیں، جو تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں وہ دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، یہودیوں نے. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، اور ذرا انہیں آدم کے وہ 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا. یعنی جو حابیل اور قابیل تھے انہوں نے دونوں نے قربانی دی، تو ایک جو تھے حابیل ان کی قربانی قبول ہو گئی. اور پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ اس زمانے میں قبول کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بجلی بھیجتے تھے، آگ بھیجتے تھے جو اس قربانی کو جلا دیتی تھی، تو ہوتا تھا کہ یہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے. تو قابیل کی نہیں ایکسیپٹ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ قابیل نے کہا کہ میں حابیل سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا کہ تمہاری کیسے ہو گئی اور میری کیوں نہیں ہوئی، میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے
ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ جو قابیل نے قتل کر دیا وہ پہلا قتل تھا، اب آخری دن تک جو قتل ہوتے رہیں گے ان کا بار وہ قابیل بھی اٹھائے گا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ جلا وطن کا مطلب ہی اپنے ملک سے باہر نکال دیا جائے ان کو۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ یہ جو لا ہے شریعہ لا، یہ ابھی صرف سعودی عربیہ میں نظر آتی ہے کہ وہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، مگر اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ کس لیول پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی نے کوئی گم چوری کر لی اور ہاتھ کاٹ دی، نہیں، there are different levels۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بہت دکھ اور تکلیف ہوتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دے رہے ہیں اور وہ نہیں سن رہے، ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے اپنے دوست، ان کے اپنے جاننے والے، اور آپ لٹرلی آپ کے اوپر اس کا بہت اثر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آپ دکھ نہ لیں، آپ تکلیف نہ اٹھائیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہودی جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اگر یہ اپنے مسئلے لے کر تمہارے پاس آئیں تو تمہیں چوائس ہے کہ تم ان کے مسئلوں کا فیصلہ کرو یا ان کو واپس بھیج دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔
میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں نا کہ وہ بہت سارے اس طرح کے جو معاملے تھے جن پر ان کو پتا تھا کہ ان کی تورات میں زیادہ سختی ہے، تو وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے جو فیصلے مسئلہ ہے اس کا فیصلہ آپ کر دیں۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ قصاص کا کانسیپٹ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ قصاص کیا؟ وہ جو پیسے آپ دے دیتے ہیں جان کے بدلے، جو اس کی فیملی اگر جو جس کو قتل کیا گیا اگر وہ اللہ کرے تو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس میں موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یعنی بیسیکلی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے تھے، یہ جو تورات کا مذہب تھا وہی آگے چلانا تھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انجیل دی تھی وہ اسی چیز کو ہی فالو کرتی تھی۔ پھر اے محمد، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بیسیکلی بس یہ چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ ہم سب دین پر چلنے والے لوگ ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اگینسٹ کچھ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بنا سکتا ہے تو کیا وہ سارے انسان اس طرح کے نہیں بنا سکتا تھا کہ سارے کے سارے دین پر چلنے والے؟ تو جو اس نے نہیں بنائے اس کا ریزن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آزمائش، میری اور آپ کی آزمائش۔ صرف یہ دنیا میں جو یہ ڈفرنٹ دین ہے، ریلیجن ہے، ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ میری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ کون دین پر چلتا ہے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اور اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور یہ کتنا کلیئر ہو گیا ہمارے لیے، ہمارے سامنے، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ پیچھے سے شاید ایک دوسرے کو بھی کاٹتے ہیں، لیکن آج کل ہم نتن یاہو اور بائیڈن کی جو دوستی ہے، یا یہ ایون فار دیٹ میٹر ہمارے کینیڈا کے ٹروڈو کو دیکھ لیجیے، یا یو کے یا فرانس، سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، نفاق کا مطلب منافق، ہپوکریسی، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔
مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یعنی کوئی اگر ٹانٹ کرے گا، اچھا جی بڑا دین پہ چل رہے ہیں، اچھا تم نے تو کپڑے بھی یہ پہننے شروع کر دیا، اچھا حجاب لے لیا، یہ اس طرح کی باتوں سے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ مطلب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دنیا میں لے آئیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہوا کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتا ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی سب پہ حاوی رہے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اگین ریمائنڈر، کتنی دفعہ یہ ریمائنڈر آ چکا ہے۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جس کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ ایک سیکنڈ، مجھے ہچکی نہ، جسٹ گیو می 1 منٹ۔ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ بیسیکلی یہ جو خود یہودیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دی، ان کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کر کے توڑے، سب کا قانون توڑا۔ یعنی وہ بیسیکلی جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا۔ مطلب ان کے یہ اگر ہسٹری اٹھا کے یہودیوں کے دیکھیں، ان کے اوپر ان کو بندر بنا دیے گئے، پھر انہوں نے پھر وعدے کیے، انہوں نے پھر توڑے، ان پہ خون کی بارشیں ہوئی، ان کے اوپر کیڑوں کی بارشیں ہوئی، جوؤں کی ہوئی۔ مطلب ان کو سزا ملتی تھی، وہ معافی مانگتے تھے اور دوبارہ کرنے لگتے تھے، پھر سزا ملتی تھی، پھر معافی مانگتے۔ دے ہیو بین گیون ٹائم اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب ان کو اس مرتبے سے اتار دیا۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کی علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ بعض دفعہ جب دین کی بات کسی سے کرو یا دین کو قرآن کو پڑھ کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے ہمیں اسلام سے پلٹ دیا،
مطلب وہی بات ہے کہ جو نیت لے کر بھی آپ اس قرآن کو کھولو گے وہی آپ اس سے حاصل کرو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، یعنی کہ اگر اللہ کی بتائی ہوئے راستے پہ چلتے، اور یہ ہمارے لیے ابھی بھی ہے کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو اوپر سے بھی رزق ملے گا، نیچے سے بھی ملے گا۔ یہ ان کو بھی اس وقت کہا جا رہا ہے۔ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اگر ہم پچھلی آئی ہوئی کسی بھی ایک کتاب کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتے ہیں یا اس کو ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے، ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، لہٰذا ان کی یہ سب حرکات اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ معاف کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جو ہٹ دھرمی میں آگے بڑھتے گئے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ میں آیا نمبر 73 کر رہی ہوں، یعنی ٹرینٹی کا، اگین ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک بہت راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کھاتے تھے کہ انسان تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے یعنی سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ غلو کا میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا کہ غلو کیا ہے، کہ کسی بات کو دین میں ڈال دینا اور مطلب اس کو جو اللہ کی آیات ہیں ان کو ایکسٹرا، مطلب بہت زیادہ ان کو جو اس میں نہیں بھی ہے وہ بھی اس میں کر لینا، دیٹ از غلو۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔
کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ٹھیک ہے، نصارہ کس نے کہا تھا؟ یہ جو عیسائی ہیں، تو وہی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اگر کسی نے پلٹنا ہوتا ہے تو وہ عیسائی جو ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نہیں ہے، غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ جو عیسائی ہیں بیسیکلی وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تر ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ نجاشی کی اگزامپل ہے جو جب ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے پہلی دفعہ ایتھیوپیا، تو دا لیڈر واز نجاشی۔ وہ بظاہر ہندو تو نہیں، بظاہر اس کا مذہب عیسائی تھا، عیسائیت تھی، لیکن وہ کہتے یہ کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس کے محل میں جا کے حضرت جعفر نے قرآن کی سورہ مریم پڑھی تھی تو وہ رونے لگا تھا، اس کا دل اتنا نرم تھا۔ تو دس از واٹ یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور وہ انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، میننگ کہ جسے جو پہلے ہی بات کر چکی ہوں کہ جو عادتاً انسان قسم کھاتا رہتا ہے ہر وقت، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، وہی کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک ظالم غلام یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ جیسے کہ جو پہلے بھی ذکر آیا ہے، وہ قسموں پہ پکڑ نہیں ہے جو عادت انسان کرے، جیسے میں نے اگزامپل واللہ کی دی تھی کہ بعض لوگ واللہ بول بول کے بات کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی ہے کہ جو انٹینشنلی انسان بول کے قسم کھائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کمایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور
ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ وہی ہوا تھا نا جو سبت والوں کے ساتھ، کہ جس دن منع تھا مچھلیاں پکڑنا اسی دن مچھلیاں بے تحاشا آتی تھی زیادہ۔ تو یہ امتحان اسی طرح مسلمانوں کا یہاں پر بھی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور جو قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بس بچوں اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشگی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مقام محترم کعبے کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک ہے اور پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ پاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے، پاک اور ناپاک چاہے ایک ساتھ، آپ کہہ لو کہ آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ناپاک چیزیں، لیکن they cannot be the same۔ ٹھیک ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بیسیکلی دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ زیادہ ہونا از ناٹ اے کرائٹیریا کسی چیز کا اچھا ہونا یا صحیح ہونا۔ خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ جو بحیرہ، صاحبہ اور اس کی ڈیٹرمنٹ ہے، لیکن جو سارے نام آپ پڑھ سن رہے ہو نا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور یہ حام، یہ ڈفرینٹ طرح کے اونٹ تھے، فیمیل اونٹ یا میل اونٹ، ایک نے جی انہوں نے، اور یہ ان کو مطلب یہ اسپیشل سمجھتے تھے۔ تو جس طرح ایک اونٹنی نے اگر 10 بچے دے دیے تو اس کو اب کھلا چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اسی طرح مرد میل اونٹ سے لے کے بھی تو ڈفرینٹ قسم کے ان کے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو یہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے توہمات کو مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان سے ہمیں بچ کے رہنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بابا و اجداد کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تلقین کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہوگی؟
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے وہ صاحب عدل کو گواہی بنائے، دو دو صاحب عدل گواہی بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم گواہی کے چھپانے والے اور نہ خدا کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں سے ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر دو آدمی جو گواہ چوز کیے گئے ہیں، اگر ان کا کیریکٹر یا ان کی باتیں غلط لگی تو پھر دوسرے دو لوگ چوز کیے جائیں گے۔ اچھا، پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رحمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، وہ آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع پر جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، اور وہ ادارے بھی ہیں لوگوں سے، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ میریکل دیا تھا کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو وہ جب چھوٹے بالکل بیبی تھے تو انہوں نے اس وقت بھی بات کی تھی لوگوں سے، اپنی ماں کی بہاف پہ گواہی دی تھی، اور جب وہ بڑے ہوئے تھے پھر تو نہیں پتا، جب ان کو نبی بنا دیا گیا تو انہوں نے لوگوں سے بات کی۔ میں تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے یعنی جو پرمننٹ اندھے تھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ کوڑ جو ہے نا، اس کو یہ لیپریسی جو ہوتی ہے، جو وہ ہاتھ اور آگے کی جو ایکسٹریمٹیز آپ کی ہیں وہ خراب ہو کے مطلب جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ انگلیاں جھڑ جاتی ہیں۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ یعنی بیسیکلی انہوں نے ان میریکلز کو دیکھ کے کیا کہا کہ یہ جادوگری ہے، مطلب تم جادو کر رہے ہو، مطلب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ نہیں ملا، یہ جادوگری ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ مطلب دل میں کہیں نہ کہیں کھٹک چل رہی ہوتی ہے، ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے اوپر ایمان از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کیٹیگری۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر کہ جو ہمارے لیے اور ہماری اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور ہم کو اور تو بہترین رازق ہے۔
اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بزرگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ہی ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ اس پر نگران تھے۔ آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جی ہماری سورہ مائدہ ختم ہوئی، میں ذرا دوسری آپ بولوں سورہ، اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ انعام۔ انعام کی جو ٹرانسلیشن بیسکلی اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، جو یہ مویشی نہیں ہوتے جو کیٹل جن کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ وہ مراد ہے، لیکن اگین یہ صرف ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس میں مویشیوں کا صرف ذکر ہے۔ اچھا سورہ الانعام جو ہے یہ اب آپ کی آ گئی مکی سورہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مکی سورہ یہ کچھ مکی صورتیں اب آئیں گی اس میں، ٹھیک ہے۔ نہیں پہلے لائن سے ساری مدنی صورتیں تھیں۔ ایک ڈفرنس جو ہے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں یہ ہے the length of آیا چھوٹی ہوتی ہے مکی قرآن میں، اور ٹاپک ول بی مور آپ کے ایمان ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ میں آپ نے کیا دیکھا، حلال حرام اور مطلب نکاح طلاق کی کتنی چیزیں دیکھی، وہ اس میں نہیں اس طرح کی باتیں۔ الانعام اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ جو مکن قرآن ہے اس کے بارے میں باتیں بھی کم پتہ ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بیٹھ کے اس کو وہ نہیں کر رہا تھا۔ مدینہ میں آ کے یہ تو لکھت پڑا تو چیزیں زیادہ شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے سامنے آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ مطلب مذاق کس چیز کا، کہ وہ کہتے تھے کہ کیا قیامت جو تم لگے ہوئے تو لے آؤ قیامت کو۔ پھر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارش برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اچھا 5 منٹس کے لیے کانفرنس سے آئی تھنک سبین آپ ہیں آن لائن، آئی ڈونٹ سی دا نیم۔ ایک سیکنڈ، ہاں جی میں ہوں، پر آپ کو مجھے پیج نمبر بتانا پڑے گا کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے I had to take a call. Do you have the page number? پیج نمبر بتاؤں یا آیا نمبر بتا دوں آپ کو میں؟ الانعام پہ ہاں جی آیا نمبر بتا دیں آپ مجھے۔
ٹھیک ہے آپ ایسا کر لو کہ ہاں جی آیا نمبر بتاتے ہیں آپ. آیا I'm نمبر on it. آپ 7 سے آیا نمبر 7 7 سے کر دوں. اوکے 5 6 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہاں سے. جی جی ٹھیک ہے اوکے آپ کے پاس کس سے آپ کرو گے اسی سے کر رہے ہو اور یہ جو تفہیم القرآن ہے اوکے مولانا مودودی کی. ٹھیک ہے اوکے that's fine, that's fine. بسم جزاک اللہ اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر ایک آخر کار سیکنڈ وہی نہیں یہ ایک سیکنڈ میں نے کوئی غلطی کی ہے نام ہے. نہیں یہ اس انعام سے ہی ہے. پہلے والی آیت ہے. ہاں مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ ادھر سے پڑھو نا یہ جو اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر ٹھیک ہے کوئی میں یہاں سے پڑھتی کاغذ ہوں میں وہ بھی مل لکھی گیا. ہاں ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. ایک سیکنڈ قیامت کے روز اچھا ایک سیکنڈ تو اس کا دیکھیں یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بار بار میں کیوں اس طرح کی باتوں پہ پن پوائنٹ کرتی ہوں کہ ہم بچپن سے شاید زیادہ یہ سن کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو یہ باتیں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا یعنی اپنے غصے اور اپنے غضب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو اوور پاور کر لیا ہے. ٹھیک ہے رحم جو ہے اس غصے کو اوور پاور کرتا ہے. تو اس لیے وہ ہماری ہم جو بھی غلطیاں کرتے ہیں ہمیں فوراً نہیں پکڑتا ہمیں موقع دیتا ہے. پہلے بھی میں شاید ذکر کر چکی ہوں کہ لکھنے والا فرشتہ بھی ہمارے گناہوں کو فوراً نہیں لکھتا. ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ پلٹ جائے اور یہ معافی مانگ لے گا تو پھر اس کے لیے اچھائی لکھی جائے گی بجائے برائی لکھنے کے. تو یہ تمام مواقع ہمیں ملتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں تو یہ میری اور آپ کی ویکنس ہے صرف. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے اس بات کو بالکل نہیں بھولنا. ہاں بعض لوگ دوسری طرف زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ہاں وہ تو رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا پھر دے ڈو واٹ ایور دے فیل لائک ڈوئنگ. وہ دوسرا ایکسٹریم ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ایک بیلنس میں رہ کے ان باتوں کو ان آیتوں کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. جی کنٹینیو جزاک اللہ. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے. تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یہاں یقیناً پر ایسے ظالم بہتان جو ہے یہاں پر مطلب وہی ہو رہی ہے کہ دماغ میں کہ جنہوں نے کہا کہ جی اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ جو ہے
یا حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بنا دیا، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پہ بہتان ہے. مطلب وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی، کوئی چیز نہیں دی، وہ اپنے منہ سے خود بولنا، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے کے بعد. جی. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑے کرتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرندہ کے سوا کچھ نہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے وہ پردہ ڈال رکھا تھا اور وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے وہ اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ سے ہی کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. جزاک اللہ خیر سبین، جزاک اللہ خیر. I can continue now. بہت شکریہ. جزاک اللہ. وہی نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم نے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. یہ بہت بڑی آیت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مطلب اس سے کہتے ہیں نا وہ لٹرلی کہ آپ چھوٹے بچوں سے شروع ہو جائیں کہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں پہلے ان کو وقت گزارنے کے لیے وہ کس طرح کھیل کون سی ٹوائز سے وہ کھیلتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو ان کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوئے اور بڑے ہوئے کرتے کرتے مطلب انسان آپ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ ایک ہی طرف بس چلتا چلا جا رہا ہے نا، واپس تو نہیں جا سکتا. کسی دن کسی کا دل چاہ رہا نہیں جی میں دوبارہ سے نیو بورن بیبی بن جاؤں تو وہ نہیں ہو سکتا، یا کوئی چھوٹا ہے تو وہ ایک دم سے بڑا نہیں. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم سب کو لے کے تو ایک ہی طرف جا رہے ہیں نا کہ جہاں اینڈ ہو جائے گا. تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ خود جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، وہ خود کہنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل کود ہے. جو آخرت کی زندگی ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اور ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر تمہیں پہنچ ہی چکی ہے. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. یعنی بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مطلب لوگوں کو ہی بات پہنچائی جا رہی ہے نا، کیونکہ وہی رسول اللہ کو آ کے تنگ کرتے تھے کہ کوئی نشانی لائیں، فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، سونے کا محل کیوں نہیں دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم کر سکتے ہو، یہ کوئی نشانی ان کے لیے لے کے آ سکتے ہو؟
اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، اور یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ اسے بیٹھ کے اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ جی ہوا میں پرندہ کس طرح اڑ رہا ہے، مطلب کوئی رسی سے بندھا ہوا ہے، کوئی دھاگے سے بندھا ہوا ہے، یا وی ہیو ریزنس کہ جی وہ پروں کو پھیلاتا ہے اور اللہ اس طرح کے پر اس طرح، یہ کس نے دیا ان کو یہ طاقت؟ کس نے یہ پاسبل کیا؟ ہوا کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے until unless کہ وہ پتا کوئی ہلے تو ہمیں لگے گا ہاں جی ہوا چل رہی ہے۔ تو ان چیزوں پہ بھی غور کرنا یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، تدبر کرنا۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ Isn't it a fact کہ جب مصیبت میں انسان ہوتا ہے، مشکل میں، تو اللہ کا ہی نام نکلتا ہے، اس وقت پھر وہ باقی لوگ دماغ سے نکل جاتے ہیں، جن کو ہم پوری زندگی میں جن کے پیچھے پیچھے ہم پھرتے ہیں۔ تم میں سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ مطلب بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں نا کہ اتنا اچھا وقت گزر رہا ہے اور سب آسانی آسانی ہے، تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں، اور لیکن کبھی کبھی وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل دی اندھا اور جو آنکھوں والا، بیسیکلی یہ اندھا اس کو کہا گیا جس کے اندر دین کا نور نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں، اور جو دیکھنے والا ہے وہ جس کے پاس دین کا نور ہے۔ تو ایک وہ شخص جو دین پر چل رہا ہے اور ایک وہ شخص جو دین پر نہیں چل رہا، یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ مطلب دس از ناٹ پاسبل، دونوں میں فرق ضرور ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ تو بعض دفعہ جو یہ قریش کے بڑے بڑے لیڈرز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آ کے نہیں بیٹھتے کہ تمہارے پاس سارے غریب غربا بلال اور
یہ جو دوسرے نام مطلب نام لے کے نا جو غریب تھے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی ہم بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہ ہٹاؤ گے تو ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے سے دور کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ پر بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا تھا. یعنی کہ اگر رسول اللہ کے ہاتھ میں اگر ہوتا قیامت کو لانا یا جلدی لانا دیر سے لانا تو کب کا وہ کہہ رہے فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، سوائے بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. یعنی کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، وہ کہا یہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو نیند ہے وہ موت کا بھائی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں موت کی بہن، وہ ورڈ ہے اخوان، بھائی کا. بیسیکلی جس وقت انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک طرح سے موت کی ہی حالت. پھر بعد میں وہ لوگ جن کا ابھی وقت آیا نہیں ہوتا ان کی روحیں بھیج دی جاتی ہیں واپس، اور وہ شخص اگلے دن صبح اٹھ کے سو کے اٹھ جاتا ہے. اور جن کا وقت آ جاتا ہے وہ نیند میں ہی ان کی جان نکل جاتی ہے اور ان کی روحیں واپس نہیں آتی. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی کہ فرشتے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا دیر نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بنیں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اے محمد جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. اب یہ میسج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب جہاں کہیں بھی قرآن کا یا اللہ کی بتائی ہوئی کسی بات کا یا حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے ہٹنا ہے ہم نے. مذاق کوئی بول کے ویسے نہیں اڑاتا، لیکن جیسے جوکس ہوتے ہیں یا کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں جو پتہ ہے کہ غلط ہے اور دین میں منع ہے، تو یہ سب اس وقت وہاں سے ہٹ جایا جائے. اے محمد جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو
ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے محمد، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، اور درا حال یہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ یہ جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دوست پکار رہے ہیں کہ ادھر سیدھا راستہ ہے، مگر وہ ادھر ادھر الٹی طرف پھر رہا ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اچھا، اس کی جو ہے نا تفسیر کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ بیسیکلی حضرت ابراہیم ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، اور پھر جب وہ چیز ڈوب رہی تھی تو پھر وہ کہتے تھے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں اس کو اس طرح کہ یہ وہ لوگ جس قوم میں حضرت ابراہیم تھے وہ قوم ان چیزوں کو اپنا خدا بناتی تھی، اور آپ ہر چیز پہ کہتے تھے کہ یہ بھی خدا نہیں، یہ بھی خدا نہیں۔ سو واللہ عالم۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اور آپ یہ چیز دنیا میں بھی نوٹ کیجیے گا زندگی میں، کہ وہ لوگ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں یا کوئی غلط طرف ہے، وہ جب بات کریں گے تو پورے اپنے اس کے ایمفیٹکلی بہت زور دے کے اور ڈر بھی نہیں رہے ہوں گے، اور جو دین والے ہوں گے ڈر ڈر کے نہ ریزننگ دے رہے ہوں گے، نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے، نہیں نہیں یہ بھی نہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، جبکہ ڈرنا کس کو چاہیے؟ جو غلط کر رہا ہے۔ جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔
اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، اور ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ یعنی تمام نام جو انبیاء کے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل ان کو مانتے ہیں، تو یہ سب ایک ہی نسل سے ہیں، تو پھر رسول اللہ کو کیوں نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، اب اہل ایمان کا ایک گروہ پیدا ہو چکا ہے جو اس کو مانتا ہے۔ اے محمد، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو، یعنی کہ جو پچھلے انبیاء کے نام لیا ہے، اور کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ یعنی ٹارگٹ آڈینس جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے وہ تو مکہ کے لوگ تھے، نہیں تو پھر اس کے بعد پھر مدینہ، اور پھر اس کے بعد باقی دنیا میں ہر جگہ یہ قرآن کا جو پیغام ہے یہ پہنچا ہے۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، وہ ریا نہیں یا جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیزیں نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بری روح نکالیں گے فرشتے تو وہ اس طرح نکلے گی جیسے ایک سلک کا دوپٹہ جو ہے کانٹوں میں اس کانٹوں میں اٹکا ہوا، اور اب اس کو گھسیٹو گے تو جس طرح وہ گھسٹتے ہوئے یا پھٹتے ہوئے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ اور ایک نیک شخص کی جو روح نکالی جائے گی بالکل ایک سلولی اسموتھلی وہ نکل آئے گی بغیر کسی اس کے، مطلب ٹھیک ہے سکرات موت یعنی جو موت کی تکلیف ہے وہ سب محسوس کریں گے، لیکن جو نیک شخص ہوں گے ان کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے بھی خوبصورت اور دوسرے فرشتے ہوں گے جو نیک روح نکالنے آئیں گے۔ جی سبین؟ مجھے اس سے سوری صرف یہ بات یاد آئی کہ اگر کبھی یہ سلک کا کمفرٹر اور ہمارے جو پاؤں نیچے کھردرے ہوتے ہیں ڈرائی ہوتے ہیں تو وہ کتنا اس کے ساتھ فیل ہوتا ہے، ہمیں بہت جی الجھن ہوتی ہے۔ الجھن تو ہوتی ہے ابھی اور ہم اٹک اٹک کے، کانٹوں کی بات کر بالکل بالکل بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی دوسرے ہوتے ہیں جو بد روح نکالنے آتے ہیں اور جو نیک روح نکالنے آتے ہیں، اور یہ ایگزامپلس کافی لوگوں نے اس کو مطلب اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتایا ہوا ہے، جو ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں یا جو نرسیں ہیں، کہ جب کسی کی مطلب وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، and so that tells us، ہمارا تو بلیو ہے کہ وہ خوشبو اور وہ خوبصورت فرشتے وہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا کہتا ہے کہ مطلب اس کو دنیا سے بس جلدی سے لے جاؤ، اور اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ جو بری روح نکالی جائے۔ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ
تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے, وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. اور یہ بہت بڑا ریمائنڈر میرے اور آپ کے لیے ہے, دنیا میں دوستوں, فیملی اور لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو ہمیں نہیں خراب کرنا. کوئی ناراض ہوتا ہے, ناراض ہو, جو چیز صحیح ہے اسی کو کرنا ہے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے, پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح کو نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ, یعنی ہر ایک کی ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک وہ جہاں پر مرے گا. بعض آپ دیکھتے ہو کہ پوری زندگی کسی نے لیٹس سے نارتھ امریکہ میں گزار دی, پاکستان وزٹ کرنے گیا, وہیں پر ڈیتھ ہو گئی. تو جس کی جہاں موت لکھی ہے وہ وہاں خود بخود جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نبات اگائیں, پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ برتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں, اور انگور, زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی, حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے, ہر چیز کا خالق, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو, اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا, اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو, اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے, نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والوں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کسی کے بھی خدا یا بت یا جو بھی ان کا دوسرے جو مذہب والے, ان کو برا بھلا نہ کہو کہ کہیں پلٹ کر وہ آپ کے رب کو, آپ کے دین کو برا بھلا نہ کہیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے, پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے, اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. اپنے آپ کو بھی ہم ساتھ ساتھ سوچتے جائیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی اتنی چیزوں کو دیکھ کے بھی کیا میں اس دین کی ہر بات کو مانتی ہوں یا اس پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے.
بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بیسیکلی کچھ گروپس اپنے اوپر کچھ چیزیں حلال کر لیتے ہیں، کچھ حرام کر لیتے ہیں، تو حلال حرام کی ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ہوگی، بس یہ اپنے آپ کو بتانا ہے. ہم اب جو ہے آیہ نمبر 119، یہ جو ہے یہ سورہ انعام ہی چل رہی ہے ہماری. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. ابھی کلیئر ہے آیت یہ، ٹھیک ہے نا، کہ حلال حرام جو ذبیحہ اور نہ ذبیحہ. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ یہاں اگین دین کی سمجھ اور دین کی سمجھ نہ ہونے والے دو لوگوں کا کمپیرزن ہے. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے حال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. جتنے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں نا کلاس میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہر روز ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا ہے تو آپ ادھر قرآن کو سن رہے ہیں. یہ کتنے ہی لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے جو کہ نہیں سن رہے وداؤٹ اینی ریزن. تو جب بھی قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو کھولنے کا، قرآن پہ چلنے کا موقع مل رہا ہے تو سب سے پہلی چیز شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس چیز کو پاسبل کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے چوزن لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کو معمولی بالکل بھی نہیں لینا ہے. اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. کیونکہ شیطان بھی تو ایک جن ہے نا، اور اس کے چیلے بھی جن ہیں، اس کے چیلے جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، تو وہی بھٹکاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے
پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن اور انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر بتائے تو سزا نہیں دیں گے نا، جب رسول انبیاء بھیجے گئے اس لیے کہ بتائیں غلط اور صحیح کو۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی بیسیکلی پہلے بھی بات پتہ نہیں کی کہ نہیں، وہ جو بھی کماتے تھے، جو مشرکین تھے، ان کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ ان کے بت کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے۔ کبھی اگر پیداوار میں کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے کو تو کم کر دیتے تھے مگر اپنے بت کے حصے کو کم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اور یہ ہم سب ہسٹری میں جانتے ہیں کہ وہ اپنی اسپیشلی اولاد جب بیٹیاں ہوتی تھیں تو ان کو وہ زندہ دفنا دیتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افطار پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یعنی بیسیکلی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کچھ جانوروں پہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، کچھ پہ وہ سواری نہیں کرتے، کچھ کو عورتیں نہیں کھا سکتی، کچھ کو مرد، یہ سب ان کے اندر موجود تھا۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے ایک جانور نے بچہ جو دیا وہ زندہ پیدا ہوا تو وہ صرف مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھائے گی، لیکن اگر مردہ پیدا ہوا تو پھر مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورت بھی کھا سکتی ہے۔ یہ باتیں اور انہوں نے حلال حرام کے زمرے میں کیا تھا۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور ان سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کر دو۔ جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جس سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ یعنی کچھ جانوروں کی ہم کھالیں استعمال کرتے ہیں، کچھ کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کچھ کو سواری کے لیے، تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں
2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए मोहम्मद इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। बेसिकली अभी टॉन्ट किए जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, लाइट डाली है कि जो लोग हराम हलाल, पीछे मैंने जिक्र किया ना कि मुर्दा हलाल है या जिंदा हराम है, तो अल्लाह ताला भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि असल में क्या है। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए मोहम्मद इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है इसमें तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, या इल्ला ये कि वो मुर्दार हो। अब जो अल्लाह ताला फिर दोबारा से बता रहे हैं क्या चीज नहीं खानी हराम है। वो मुर्दार हो या बहाया व खून हो या सूअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ या इनकी आंतों से लगी हुई थी या हड्डी से लगी रह गई। ये हमने इनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। बेसिकली सब कुछ हलाल था, लेकिन सब बात हुई ना, कुछ चीजें उन्होंने अपने ऊपर खुद हराम कर ली तो उनको सजा के तौर पे उनके अल्लाह ताला ने कहा कि चर्बी हराम कर दी, ये वाला जानवर हराम कर दिया, ये उन पे पहले हराम नहीं थी ये चीजें। अब अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है और मुजरिमों से इनके इसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी उन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसे ये हमारे जमाने में भी लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ही की तौफीक नहीं हुई मुझे तो मैं ही करता, अल्लाह तौफीक देता तो मैं करता। ऐसी ही बातें बना बनाकर इससे पहले के लोगों ने भी हक को झुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी कियास आराइयां करते हो। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। इनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम उनके साथ शहादत ना देना, और हरगिज उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है और जो आखिरत के मुनकिर हैं और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। ए मोहम्मद इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। अब ये जो है ना ये आयत नंबर 151। अब यहाँ से थोड़ी चीजें जो बताई जा रही है कि जो हराम की गई हैं, जो हम पे जिनसे हमें रोका गया। नंबर 1 ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करना, और वालदेन के साथ नेक सलूक करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे। और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी हो। खुली छुपी बेशर्मी की बातों से दूर रहना है, वो सही है, जिना के करीब ना जाओ। यहाँ पर क्या जा रहा है, वला तकरबुल फवाहिश। जो भी ओपन फवाहिश ओपनली हो रहा है कि ओपनली फजूल कपड़े पहन के इधर उधर फिर रहे हैं, या मिक्स गैदरिंग फजूल किस्म की हो रही है, या जो या टीवी पे देखा जा रहा है, या छुप के जो जाहिर नहीं है बेशक अपने बंद कमरों के पीछे हो रहे हैं। और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिसकी हिदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुंच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो, हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बार रखते हैं जितना इसके इम्कान में, यानी नापने और तोलने में ज्यादा और कम ना करो। और जब बात कहो इंसाफ की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। ये तमाम लेसन हैं जो मुझे और आपको अपने दिमाग में रखने हैं। नीज इसकी हिदायत यह है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो इसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये है वो हिदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बचो। फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर जरूरी चीज की तफसील
اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کہ ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائے۔ مطلب وہ جو آخری نشانیاں ہیں جو ایک کے بعد ایک آئیں گی قیامت سے پہلے، پھر اس وقت لوگ جو مطلب موت کی نشانی، موت آ گئی، فرشتے دیکھ لیے، تو اب توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے محمد ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کے لیے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت کی نشان، 1 نیکی، ایک نیکی اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر، ایک بدی ایک برائی اس کا اجر ایک ہی برائی۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتے کہ ٹھیک ہے جب میں 10 اجر دے رہا ہوں ایک نیکی کے تو پھر میں 10 برائیاں بھی لکھوں، لیکن نہیں، ان کی رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی کہ وہ برائی ایک ہی لکھی جائے گی۔ اے محمد کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ والی جو دعا ہے اس کو بالکل یاد کر لیں، یہ آیہ نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرے تمام مراسم میں عبودیت، جو یعنی کہ جو بھی میں تیرے آگے مطلب جو جھکتا ہوں، جو عبادت کرتا ہوں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میننگ کے ساتھ یہ دعا ضرور یاد کر لیں۔ جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ انعام ختم ہوئی، کچھ منٹس رہ گئے لیکن نہیں، آج میں ادھر ہی روک دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ نئی سورہ جو ہے سورہ اعراف، انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ کل ہو سکتا ہے کل جمعہ بھی ہے، آگے 2 دن کا آف ہو جائے گا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے 10-12 منٹ میں ایکسٹرا لے لوں، لیکن آج ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔